अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। बातचीत का दरवाजा लगभग बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में एक ब्रांड न्यू सियासी मंजरनामा है। आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया कि इमरान खान पैटर्न इन चीफ होंगे। अब वो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि पैटर्न इन चीफ कहलाएंगे और पार्टी के तमाम तर फैसलों का, अहम कलीदी फैसलों का इख्तियार उनके हाथ में होगा। एक एहतजाजी तहरीक की तैयारी की जा रही है जिससे लगता यही है कि आने वाले दिनों में इस मामले पर बहुत गर्मा गर्मी देखने को आएगी। एक महीने तक सियासी मंजरनामे पर थोड़ा सा सुकून दिखाई दिया जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मामला तनाव एक बड़े लेवल तक पहुंच गया था, लेकिन अब वो स्टोरी, वो खबर पसे पुश्त जा रही है। और आज इस हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि एक तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन में मौजूद है, वहां से उनके जो बयानात आ रहे हैं, फिर हल्का PP 52 समड़ियाल का इलेक्शन, वहां के जो नताइज हैं और उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टेक हमारे सामने मौजूद है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइंदा हिकमत अमली क्या होगी। मौजूदा सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी हैं। चंद साहब, अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। हम इससे पहले के सवालात की तरफ बढ़े, मैं आपको आगाज में सुनवाना चाहता हूं पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने समड़ियाल PP 52 के इलेक्शंस के हवाले से जो गुफ्तगू की है, सुनिए। मैं पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि इस दफा माशाल्लाह 6000 से ज्यादा वोट जो है पीपल्स पार्टी ने लिए हैं और इसमें चंद साहब की और हसन मुर्तजा साहब की बहुत मेहनत शामिल है। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन हुआ और यकीन इलेक्शन में हार जीत होती रहती है। जो अवाम फैसला करे हमें वो कबूल होता है। और 6000 वोट नहीं है हमारा वोट 39 पोलिंग स्टेशन से 4300 मिला है, जो हमें फॉर्म 45 मिले हैं। बाकी तकरीबन 185 हमें फॉर्म 45 मिले नहीं। अगर वो फॉर्म 45 हमें ले दें और फिर देख लें कि हमारे वोट कितने हैं, और इसलिए अगर फॉर्म 45 ही ना मिले, सिर्फ सारे पोलिंग स्टेशन में 39 के मिले हैं, और 39 में आप जिस वक्त कहते हैं मैं आपके स्टूडियो भेज देता हूँ वो फॉर्म, उसमें 4300 वोट है हमारे 39 पोलिंग स्टेशन के। आप ये कह रहे हैं कि आपको कुल 39 फॉर्म 45 मिले हैं, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन जी, यहाँ से जिन पोलिंग स्टेशन पे नून लीग को बड़ा पता था कि हम कमजोर हैं, वहां पे उन्होंने दो तरीके की इख्तियार किए हैं। एक तो पहले उन्होंने पर्चियां भी ली हुई थी, एक्स्ट्रा जो बैलेट पेपर हैं वो उन्होंने अपने बंदों के जरिए डाले हैं, और दूसरा प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनके अपने थे, उन्होंने हेडमास्टर चुन के अपनी पार्टी के लगाए हैं। जिम्मे था कि आपने पोलिंग स्लो, और फिर अगला अरबा उन्होंने ये किया कि चंद बदमाश जत्थों की सूरत में 3-4 ग्रुप्स हैं MNAs के और MPAs के उन्होंने बनाए थे, और उनके साथ कुछ 100-150 बंदा पुलिस की जेर क़यादत आए और उन्होंने आके हमला कर दिया और एजेंट्स को बाहर निकाला, और एजेंट्स को मारा भी, सारी पार्टियों के एजेंट्स को बाहर निकाला। जब सारी पार्टियों के एजेंट्स को बाहर निकाला तो फिर अंदर जो मर्जी स्टाफ करता रहे, पुलिस करती रहे, और यहाँ हुकूमती पार्टी के बंदे जो मर्जी करते रहे। इसलिए हम इसको, अगर आप इलेक्शन कहें, ये इलेक्शन तो नहीं, ये तो क्लियर सिलेक्शन थी। नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में इसको तो नून लीग कह रही थी कि ये लिटमस टेस्ट है, ये गलत किया है, उनको कोई फर्क नहीं पड़। वो कह रहे थे कि ये तो लिटमस टेस्ट है। 10 मई के बाद पाकिस्तान के सियासी जमीनी हकाइक तब्दील हो गए, अब हम मकबूल भी हैं और कबूलियत भी हमारी है, यानी दोनों चीजें अब हमारी हो गई। पीपल्स पार्टी नेस्तो नाबूद कर दी गई, तबाह कर दी गई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धूल चटा दी गई। नहीं, मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। बिल्कुल अवाम ने, हमें जो अवाम का गुस्सा देखने में हमारे साथ जो था, लोगों को पीपल्स पार्टी की लोग तारीफें भी करते थे। लोग एटम बम से लेकर, जंग का जमाना था, सियालकोट पता है बॉर्डर के ऊपर वाक़या है, तो लोग बड़ा ख्वाज पाकिस्तान को अप्रिशिएट करते थे, और एटम बम की वजह से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की खिदमात, मिसाइल टेक्नोलॉजी की वजह से शहीद बेनज़ीर भुट्टो की खिदमात, कश्मीर इशू पे जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रहा है उसकी खिदमात, और 18वीं तरमीम, लोग जिम्मेदारों का इलाका थे। लोग ये भी कहते थे कि आपके दौर में चावल की प्राइस अच्छी मिली है, हमें गंदम पहली दफा प्राइस अच्छी मिली थी, सरप्लस हुई थी, वो एक दाना खरीदा गया था। लेकिन क्योंकि आप हुकूमत के साथ बैठे हैं, आप नून लीग के साथ बैठे हैं, तो वहां आपके हमें ताने भी मिलते थे, और उसी वजह से लोगों ने हमें वोट भी नहीं दिया। यकीन जानिए, इतना बढ़कर प्यार करता था, इतने लोग निकल के आए। मैं खुद उस हल्के में पहली दफा गया हूँ,
اور ایمانداری کی بات ہے کہ اتنا پیپلز پارٹی کا پکا ورکر میرے حلقے میں شاید نہ ہو جتنا میں نے اس حلقے میں دیکھا ہے. تو وہ لیکن وہاں ٹرانسلیٹ کیوں نہیں 30-40 ہو سال پایا؟ بعد پہلی دفعہ قیادتیں گئی ہیں اس حلقے میں, اور وہ بھی نہیں وہ دیکھیں اب پولنگ ڈے جو تھا, پولنگ ڈے تو تھا نہیں نا. پولنگ ڈے تو ایک جنگ تھی, اور جنگ حکومتی پارٹی کی ہوتی ہے, اور بدماشی کی جنگ تھی, اور پولنگ ڈے نہیں تو وہ پولنگ ڈے تھا. اور یقین جانیے کوئی مجھے عام آدمی نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ میں نے پی ایم ایل این کو ووٹ دینا ہے یا نون لیگ کو ووٹ دینا ہے. لوگ بلکہ ہمیں ایک ہی ہمارے اوپر سوال تنقید ہوتی تھی کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ ذمہ دار ہیں, آپ ان کو تقویت دے رہے ہیں, آپ نے حکومت بنائی ہوئی ہے. یہی ہمیں تانے ملتے تھے. تو ان تانوں کا ہمارے پاس جواب بھی کیا تھا. ہم تو اس ملک کا نظام بچانے کے لیے, اس ملک کو, جمہوریت کو اس کی پٹڑی پہ چلانے کے لیے ہم نے قربانی دی. یہ ایک حلقہ کیا, ہم نے پتہ نہیں کتنے حلقے گنوائے ہیں اس قربانی کے پیچھے. نہیں تو اس میں کیا آپ کا کیا سیاسی نفع ہے اس سارے معاملے میں؟ آپ سپورٹ کر رہے ہیں موجودہ نظام کو, موجودہ حکومت کو. 2022 سے آنورڈ یہ نظام آپ کے ووٹوں پر کھڑا ہوا ہے, آپ نہ ہو تو یہ نہیں چل سکتا. اگر نتیجے میں یہ ہوتا ہے, اور دوسرا یہ ذرا ہمیں سمجھائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں خاص طور پر ہم گفتگو سنتے ہیں, آپ کی گفتگو سنتے ہیں, شیلا رضا صاحبہ جو بات کرتی ہیں, پھر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر, آپ کے چیئرمین کا جو ووٹ دکھایا جاتا ہے عطا تارڑ کے مقابلے میں, آپ کے اپنے حلقے میں کیا ہوا, اٹک میں کیا ہوا, باقی حلقوں میں کیا ہوا, اور اب سمبریال کے الیکشن میں. تو آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے اس مسلم لیگ نون کے پیار اور محبت میں مبتلا ہو کر؟ دیکھیں جی, نقصان ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایسا ایک بڑے مقصد کے لیے, اس ملک کو کے نظام کو بچانے کے لیے, جمہوریت کو بچانے کے لیے, تو ہمیں یہ قربانی دینی پڑنی ہے, اور ہم دے رہے ہیں. کب تک دینی ہے یہ فیصلہ پارٹی کرے گی, پارٹی کی قیادت کرے گی, اور یہ فیصلہ لیکن پنجاب میں کم. چند صاحب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو بچانے کے لیے, چند پنجاب میں کیونکہ حکومت, چند صاحب جب آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو بچانے کے لیے, نظام کو بچانے کے لیے ہم اس حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں, اس کو ووٹ دے رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن آپ کو لگتا ہے کہ آپ سپورٹ ختم کر دیں گے, اگر یہ حکومت ڈھہ گئی تو پاکستان میں جمہوری نظام نہیں چلے گا, پاکستان میں کوئی اور ماڈل آئے گا, پاکستان میں پھر کسی عوامی نمائندے کی حکومت نہیں ہوگی. کیا آپ کا یہ مطلب ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک جماعت کی ہٹ درمی کی وجہ سے, پی ٹی آئی کی ہٹ درمی کی وجہ سے, اس کے بیانیے کی کنفیوژن کی وجہ سے, اس کا سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے جمہوری ادارے کمزور ہوئے ہیں, ہماری پارلیمان کمزور ہوئی ہے, ہماری سیاست کمزور ہوئی ہے. یہ ذمہ داری آپ پی ٹی آئی پہ ڈالیں اس وقت, اور ان کو احساس دلوائیں. میڈیا کے ذریعے میں احساس دلوانا چاہتا ہوں کہ آپ جمہوریت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. آپ سٹرگل ضرور کریں, آپ رول آف لا کی سٹرگل کریں, لیکن پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا ہم نوا بنائیں, پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات چیت کریں. اور 18ویں ترمیم آپ کے سامنے ہے, کنسٹیٹیوشن کا بننا 1973 کے کنسٹیٹیوشن کا بننا آپ کے سامنے ہے. 26ویں ترمیم میں دیکھیں مولانا صاحب کو آن بورڈ لینا شامل ہے, حالانکہ مولانا اپوزیشن میں ہے, اور ان کے ساتھ بات چیت کر کے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کیا, میرے خیال میں دیکھنا چاہیے ان کو اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں. تو اس سے میں سمجھتا ہوں عوام کا فائدہ ہوگا, اداروں کا فائدہ ہوگا, جمہوریت کا فائدہ ہوگا. اور جو ایک جماعت اداروں کو یا دوسرے چیزوں کو لڑا کر, چیزوں کو ایکسپلائٹ کر لپیٹنے کی صورت میں, وہ ختم ہو جائے. چند صاحب 100 اختلاف ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کی طرز سیاست پہ, پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کرنا, پی ٹی آئی کی طرز سیاست سے 100 اختلاف ہو سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو شرم دلائیں, ہم ان کو یہ کہیں. جب آپ کی جماعت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عطا تارڑ نہیں جیتے حلقہ N 127 میں, آپ کی جماعت کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ فارم 45 کے اوپر ہار گئے تھے, یاسمین راشد جو ہیں وہ دراصل وہاں پر فاتح ہیں. آپ اپنے حلقے کا بتاتے ہیں کہ آپ سے نیچے جو صوبائی سیٹ تھی اس کے اوپر نعیم حیدر پنجھوتا جیتے ہیں. جب ہم پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہاں پر بلا کر کہتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل ٹیمپریچرز کیوں نہیں نیچے لے کر آتے, وہ اپنے فارم 45 کا تھدا اٹھا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ حلقہ N 50 اسلام آباد کا
فاختہ کو کس طریقے سے لوگوں نے ڈھونڈ کر ٹھپے لگائے، وہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر جس ٹریبونل کے پاس کیس اور معاملہ جاتا ہے اس جج کی ڈگری جعلی نکل آتی ہے، اس کے بچوں کے سفری دستاویزات سامنے آ جاتے ہیں، اور ہم مورد الزام بھی تحریک انصاف کو ٹھہرائیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن نظام میں خرابیاں تو ہیں، نظام عدل میں بھی کمزوریاں ہیں، ہمارے الیکشن کمیشن میں بھی کمزوریاں ہیں، ہمارے پارلیمانی نظام کے اندر بھی یقیناً ہوگی کمزوریاں، لیکن اس کو ٹھیک ہم لڑ کے تو نہیں کر سکتے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں مل بیٹھنا ہوگا، بات چیت کرنی ہوگی آپس میں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لڑائی کے ذریعے چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، میری سوچ کے مطابق لڑائی میں چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی. ہم کبھی ایک فریق تکڑا ہو جائے گا، کبھی دوسرا فریق تکڑا ہو جائے گا، اور پھر وہ بیٹھ کے چیزیں مینوور کرے گا، کبھی الیکشن کمیشن کو بلیک میل کرے گا، کبھی عدلیہ کو کرے گا، کبھی کسی اور کو کرے گا. لڑائی میں چیزیں عیسیٰ بھائی کبھی بہتر نہیں ہو سکتی. اور کیا میں مسلم سمجھتا ہوں کہ لیگ بالکل نون کی الیکشن میں پنجاب ہوئی، حکومت، جنرل الیکشن میں بھی ہوئی، مسلم اگلی لیگ الیکشن میں بھی ہوئی. مسلم لیگ نون کی پنجاب حکومت جو اس وقت پیپلز پارٹی کے اوپر بالکل حملہ آور نظر آتی ہے، کیا اس کے پاس جینون مینڈیٹ ہے پنجاب میں؟ کیا مرکز میں اس کے پاس مینڈیٹ جینون سمجھتے ہیں آپ؟ پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو الیکشن کو کہہ رہا ہوں کہ الیکشن فیئر نہیں ہے. آپ تو بڑا چھوٹا سوال کر رہے ہیں، میں بڑا جواب دے رہا ہوں. الیکشن بالکل فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے، لیکن کیا ہم لڑائی لڑ کے ہم صاف سمجھتے ہیں کہ ہم اس جمہوریت کو یا اس نظام کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ جس قسم کی لڑائی ایک علیمہ بازی اور بیان دیتی ہیں کہ آپ ہم سے چاہتے کیا ہیں، دوسرے اور بیان دیتے ہیں، تیسرا اور بیان دیتا ہے. ہم میجر اپوزیشن کی اس وقت وہ پارٹی ہے، ہمارے ساتھ دوسری جماعتوں کے ساتھ وہ ہاتھ ملانا نہیں چاہتے. مولانا کے ساتھ ان کا رویہ دیکھ لے، ایک وقت اور ہوتا ہے، ایک وقت اور ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ان چیزوں میں ہم سیاست کمزور ہو رہی ہے. کوئی یہ نہیں کہ صرف امام کمزور ہو رہے ہیں یا کوئی اور کمزور ہے، سیاست کمزور ہو رہی ہے. ہمیں سیاست کو مضبوط کرنا ہے، پارلیمان کو مضبوط کرنا ہے، تو مل بیٹھنا پڑے گا. چند صاحب، مل بیٹھنا ظاہر ہے، مذاکرات کی میز پر یہ چیزیں طے ہوتی ہیں. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، جس سے ہم یہ سب یا آپ یہ شکوہ کر رہے ہیں، ہم ان سے سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے مسلم لیگ نواز نے. ہم پیپلز پارٹی والوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات درست ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات درست ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے یا جس کو چوری کر کے ہمارا مینڈیٹ دیا گیا ہے، ہم اس کے ساتھ کیسے بیٹھ جائیں؟ دیکھیں، مینڈیٹ تو پیپل پارٹی کا بھی پنجاب میں چوری ہوا ہے، کے پی کے میں چوری ہوا ہے. ہم بیٹھے ہیں، بات چیت کر کے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. میری اپنی سیٹ چوری ہوئی ہے، حسن مرتضیٰ کی سیٹ چوری ہوئی ہے، صادر خان سیٹھ کی سیٹ چوری ہوئی ہے، اور بہت ساری سیٹیں جو چوری ہوئی ہیں. اور میں آپ کو یقین کہتا ہوں کہ راجہ خورم کی سیٹ چوری ہوئی ہے. اس طرح بہت ساری سیٹیں میں آپ کو گنوا سکتا ہوں، کے پی کے میں گنوا سکتا ہوں. لیکن کیا ہم لڑائی شروع کر دیں؟ اس لڑائی میں 1971 سے لے کے آج تک بتائیں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے والد کی پھانسی کے بعد پھر آ کے اس پروسیس کا حصہ بنی. 1985 صحیح میں بائیکاٹ کیا، کس طرح نقصان سے چلتے ہم اس مرحلے تک پہنچے ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی تک ہم پہنچے، پھر ایک تیسری قوت کھڑی کی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں فیئر تھا. 18 کا کوئی فیئر تھا، 18 کا بھی فیئر نہیں تھا. تو دیکھیں، میں کہتا ہوں اس کو چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اب سوشل میڈیا کا پریشر ہے، پبلک کی ڈیمانڈ ہے کہ نظام ٹھیک ہو. تو اس پبلک کی ڈیمانڈ، سوشل میڈیا کا پریشر، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر پریشر، اس کو ہمیں بیٹھ کے اس کو ہم کلٹیویٹ کریں، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، بجائے ہم لڑتے رہیں، تانے بازی کرتے رہیں. صحیح. اب آپ کی جو کل کی پریس ٹاک ہے اس سے ہم تو یہی سمجھیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو بھی ریجیکٹ کر دیا عوام نے، مسلم لیگ نون کو بھی ریجیکٹ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہاں پر جیتا ہے وہ آزاد امیدوار گھمن صاحب تھے، اور وہ ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیکڈ کینڈیڈیٹ تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ نظام کو سپورٹ کر کے مسلم لیگ نون کی 2 مرتبہ حکومتیں بنوا کر، ایک مرتبہ خود حکومت کا حصہ بن کر، ٹھنڈے دل سے آپ ذرا ہمیں بتائیں، اس 3 سال 3 مہینے میں جمہوریت کیا مضبوط ہوئی ہے؟ کیا 26ویں آئینی ترمیم سے جمہوریت مضبوط ہوئی ہے؟ پیکا ایکٹ سے جمہوریت مضبوط ہوئی ہے؟ دیکھیں، جمہوریت حکومتی پارٹی اور اپوزیشن پارٹی کے رویوں سے کمزور ہوئی ہے. یہ حقیقت ہے کہ جمہوریت پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے رویوں سے کمزور ہوئی ہے. اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی، کیا آپ نے سوال کیا تھا شروع میں پہلا
کہ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی ریجیکٹ کر دیا عوام نے اور مسلم لیگ نون کو بھی ریجیکٹ کر دیا، تو جو جیتا ہے آپ کے خیال میں، آپ کے الفاظ میں پی ٹی آئی جیتی ہے، اس کو سیٹ نہیں ملی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے کہ میں سمجھ گیا سب نہیں دیکھیں میری بات، وہاں جیتی ہے اس وقت دھاندلی اور انتظامیہ جیتی ہے، اس کا رزلٹ ہے۔ اب اگر فیئر رزلٹ ہوتا تو پھر جو بھی جیتا، پی ٹی آئی جیتی یا پیپلز پارٹی جیتی یا نون جیتی، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیکن میں تو کہتا ہوں وہاں ایک فساد ہوا، ایک ایسا پینک کریٹ کیا گیا اور ووٹر کو اس کی رائے استعمال نہیں کرنے دی گئی۔ 23% یا 25% تو کاسٹ ہوئی ہے۔ رزلٹ دیکھیں 40-50 کے اوپر کو پتا ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہونے، تو لوگوں کی تو اس نظام سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ یہی پریسائزلی میرا سوال ہے کہ آپ کے الفاظ میں ایک غیر نمائندہ شخصیت، آپ کے الفاظ میں ایک غیر نمائندہ شخصیت اب پنجاب اسمبلی میں جا کر بیٹھے گی اور وہ سمڑیال پی پی 52 سیالکوٹ 9 کے عوام کی نمائندہ آواز ہوگی، کیا یہ جمہوریت کی سروس ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہوگی، بالکل۔ میں حالانکہ اس سے پہلے وہ کاف بھی جیتے ہیں، نون لیگ سے بھی جیتے ہیں، ان کے والد صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ فوت ہوئے ہیں، لیکن بالکل اس الیکشن میں وہ جینون مینڈیٹ نہیں ہے۔ اب وہ فسادی مینڈیٹ ایک ہے، جینون مینڈیٹ اسی کو ہوتا اگر پرامن پرسکون پولنگ اسٹیشن پہ ہوتا، ماحول انتظامیہ مداخلت نہ کرتی، بدماش انڈر ورلڈ کے لوگ وہاں مداخلت نہ کرتے، حکومتی بل بوتے پہ جتھوں کی صورت میں جو آس پاس ضلعوں کے ایم پی ایم ایل اے سرکاری سرپرستی میں بندوقوں کے ذریعے آئے ہیں، وہ مداخلت نہ کرتے، تو پھر میں جینون مینڈیٹ تسلیم کرتا۔ میں اور صدقے کے مینڈیٹ کو جینون نہیں تسلیم کر۔ صحیح۔ فائنلی 2 کوسچنز، ایک تو یہ ظاہر ہے کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس تمام کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کو سپورٹ کریں، کیا ہمیں یہ یقین دہانی کروا سکتے ہیں کہ 4 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد جب اس سیٹ اپ کا، جب اس سلسلے کا چل چلاؤ ہوگا تو آپ کے پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری دوبارہ سے ہمیں جلسوں میں تیر پکڑ کر شیر کا شکار کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے؟ کیا ہمیں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے خلاف آئندہ الیکشن کے جلسہ ہے، ہم نے اپنا مینیفیسٹو پہ الیکشن لڑنا ہے۔ میری بات، ہم نے اپنی مینیفیسٹو پہ الیکشن لڑنا ہے، ہم نے اپنی فارن پالیسی پہ، ہم نے اپنے کانسٹیٹیوشنل جو ہماری امینڈمنٹس جو ہم نے کی، جو لیجسلیشن کی پارٹی کروائی جو کی، اس بل بوتے پہ ہماری نوجوان قیادت لڑے گی الیکشن۔ یہ وقت آئے گا تو دیکھیں گے کہ آپ مطمئن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ صحیح۔ فائنلی یہ بتا دیں، یہاں پر شہر اقتدار میں چہم گوئیاں چل رہی ہیں، بجٹ پاس ہوگا، بجٹ پاس ہونے کے بعد جو کہ ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے پاس ہوگا، اس کے بعد دوبارہ سے نہروں کا معاملہ سامنے آ سکتا ہے، انڈس ریور بیسن سے دوبارہ نہروں کا معاملہ چل سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے، پیپلز پارٹی 2 ٹوک موقف کیا کرے گی؟ پیپلز پارٹی کا موقف بڑا واضح ہے کہ ہم نہروں والے معاملے پہ، پانی کی جو تقسیم ہے، ہم کسی سندھ کا پانی ہو یا پنجاب کا پانی ہو، کسان کا پانی جو آلریڈی جس کی آباد زمینیں ہیں، ہم ان کو بے آباد نہیں ہونے دیں گے۔ سندھ ہو، پنجاب ہو، کے پی کے ہو، ہم ان کو بے آباد نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ ندیم افضل چند ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ پروگرام کے آخری 2 سیگمنٹس میں ہم بات کریں گے موجودہ سیاسی منظر نامے پر، جہاں پر آج ہمیں حیران کن ایک خبر یہ ملی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب، جن کو گزشتہ کچھ عرصے سے بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کہا جا رہا تھا، کہ اب وہ پیٹرن ان چیف ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے، اور تمام تر فیصلے کرنے کا اختیار ان کے اپنے پاس ہوگا۔ اس حوالے سے آج اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان صاحبہ نے جو گفتگو کی، اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی جیل سے باہر موجود قیادت جو بھی فیصلے کر رہی تھی، یہ اس کے اوپر عدم اعتماد ہے، یا پھر اب عمران خان صاحب تمام فیصلوں کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، اور پارٹی سے باہر موجود قیادت شاید وہ پرفارمنس نہیں دے پائی، احتجاجی تحریک جس حیت میں، جس شکل میں وہ چلانا چاہتے تھے وہ نہیں کر پائی، لہٰذا اب یہ بڑی تبدیلی ریکوائرڈ تھی۔ ساتھ ہی ہم ان 2 سیگمنٹس میں یہ بھی بات کریں گے کہ حلقہ پی پی 52 وہاں کے جو نتائج آئے اس پر ندیم افضل چند صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں وہ کس قدر ویٹیج رکھتی ہے۔ اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں حماد حسن صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ نگار، اور ہمیں ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں عامر مغل صاحب پاکستان تحریک انصاف سے۔
عامر مغل صاحب، عمران خان صاحب کو پیٹرن ان چیف کیوں بنانا پڑا؟ دیکھیں عیسیٰ نقوی صاحب، عمران خان کو آپ پیٹرن ان چیف کہہ لیں، آپ ان کو تحریک انصاف کا سرپرست اعلیٰ کہہ لیں، بانی چیئرمین کہہ لیں، یا ان کو عوامی فیلڈ مارشل کہہ لیں، آپ عمران خان نے پارٹی بنائی ہے، وہی پارٹی چلا رہا ہے۔ ہماری پارٹی میں عمران خان کے لیول کا تو آپ چھوڑیں نا، اس کے کوئی آدھے کا بھی لیڈر نہیں ہے۔ تو فیصلے تو پہلے بھی الٹیمیٹلی خان صاحب ہی کر رہے تھے۔ ہاں یہ ہے کہ چونکہ کمیونیکیشن گیپ ہو جاتا ہے، خان صاحب سے ملاقات بند ہو جاتی ہے، ہفتوں مہینوں ملاقات نہیں ہوتی، کچھ پارٹی کو فیصلے یا کچھ سٹیپ بامر مجبوری لینے پڑتے ہیں، جن کی بعد میں خان صاحب کی طرف سے یا تصدیق کر دی جاتی ہے یا ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ پیٹرن ان چیف کہہ لیں، عوامی فیلڈ مارشل کہہ لیں، جو بھی کہیں، فیصلے عمران خان ہی کرتے ہیں، اور تحریک انصاف میں فیصلہ صرف ایک ہی چلتا ہے جو عمران خان کریں۔ نہیں، آپ ظاہر ہے کہ آپ نے ایک نئی ٹرم بھی انٹروڈیوس کروا دیا، آپ نے کہا کہ عوامی فیلڈ مارشل جو ہے عمران خان صاحب کو آپ نے قرار دیا ہے۔ یہ بتائیں کہ کیا اس سے ہم یہ بھی مطلب لیں کہ اب خیبر پختونخوا میں اگر کوئی میجر قانون سازی ہونی ہے، اس کا اختیار جب تک عمران خان اوکے نہیں کریں گے؟ ابھی تک تو معاملہ صرف ایک مائنز اینڈ منرلز بل تک محدود تھا۔ قومی اسمبلی میں مرکز کی سطح پر کس طریقے سے معاملات چلانے ہیں، تحریک کیسے چلانی ہے، یہ تمام ڈیسیجن میکنگ اب کسی ایک شخص کو تجویز نہیں کی جائے گی جیل سے باہر، بلکہ عمران خان مختلف لوگوں کو تمام تر جو اختیارات ہیں وہ خود تجویز کریں گے۔ دیکھیں یہ تو پہلے بھی ایسے ہی ہو رہا ہے نا۔ اب آپ بتائیں کہ اے پی سی میں خان صاحب نے بولا تھا میرے سے مشاورت کیے بغیر کوئی اے پی سی میں شرکت نہیں کرے گا، اور کوئی جو بڑے میجر ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ پہلے بھی عمران خان صاحب کی مشاورت کے بغیر نہیں ہو سکتے، آئندہ بھی نہیں ہوں گے۔ اور یہ اچھا ایک نام دے دیا گیا ہے بجائے بانی چیئرمین کہنے کے پیٹرن ان چیف۔ تو میں گزارش کروں گا خان صاحب سے، اگر میرا پیغام علیمہ اپون تک پہنچائیں یا سلمان اکرم راجہ صاحب، کہ ان کے لیے عوامی فیلڈ مارشل بہترین نام ہے جو عوام کی طرف سے ان کو دیا گیا ہے۔ میں تو سنتا ہوں روزانہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں عوام کے دلوں کی دھڑکن تو عمران خان۔ حماد حسن صاحب زیر لب مسکرا رہے ہیں، عوامی فیلڈ مارشل یا پیٹرن ان چیف کیوں آپ کے خیال میں، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ کیوں ضرورت پیش آئی ہوگی؟ دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے عیسیٰ۔ ولی خان مولانا حسن جان صاحب سے ہار گئے تھے 4 سدے میں، اور اس وقت ولی خان کو اپنے آبائی حلقے میں ہروانا بہت مشکل بھی تھا۔ غالباً یہ 90 کا الیکشن تھا یا 88 کا تھا، بہرحال۔ تو جب ولی ہار گئے تو انہوں نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا کہ آپ اپنے لیے نیا صدر بنا لے، میں اپنا حلقہ ہار گیا ہوں، میں کنٹینیو نہیں کر سکوں گا۔ وہ اصولی سیاستدان لوگ ہوا کرتے تھے، اب نہیں ہے ایسے؟ نہیں، اب نہیں ہے۔ کیوں؟ مثلاً کیوں؟ میں آگے آتا ہوں، اچھا پہلے یہ بات مکمل کر لوں پھر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو ولی خان نے استعفیٰ دیا۔ اب عامر مغل صاحب 1 منٹ، آپ کا تو وہی پرانا فتویٰ ہے نا کہ فلاں کے ساتھ آپ مجھے تھوڑے بات کرنے دیں۔ ولی خان نے جب استعفیٰ دیا تو اجمل خٹک کو پارٹی نے صدر بنا دیا، لیکن ولی خان کا جو پوسچر تھا تو پارٹی نے ان کو رہبر تحریک بنا دیا ایک اعزازی طور پر۔ تو اگر عمران خان پیٹرن ان چیف بنتے ہیں، بنے۔ مغل صاحب نے بات کی عوامی فیلڈ مارشل، تو ہمیں بتائے کون سی جنگ جیتی ہے؟ کیا معیشت بہتر ہوئی تھی؟ کیا آئین کی سپرمیسی کے لیے کوئی کام ہوا تھا؟ وقار سیٹھ نے ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ دیا تھا، عمران خان مشرف کے حق میں کھڑے ہوئے تھے، وقار سیٹھ کے فیصلے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تھے۔ یہ تو حال تھا۔ اپنے ہر مخالف کو جیل میں ڈالتے رہے، میں مونچے کاٹ دوں گا، میں ایسی اتروا دوں گا، میں تمہارا یہ کر دوں گا، تمہارا وہ کر دوں گا۔ تو ہمیں بتائے نا عوامی فیلڈ مارشل ہم تسلیم کر لیں گے، لیکن یہ تو بتائیں کہ ہمارے لیے کون سی جنگ جیتی؟ معیشت کی جنگ ہار گئے، ڈپلومیسی کی جنگ ہار گئے، پاکستان دنیا میں کون سی تنہا ہو جنگ گیا تھا۔ جیتی تھی؟ ایک منٹ، کون سی؟ ایک منٹ میں واپس آتا ہوں۔ کون سی جنگ جیتی تھی مغل صاحب؟ اچھا جی، نہیں، لمبا چوڑا جواب نہیں، ہمیں صرف ایک فوکس، نہیں ایک فوکس ریپلائی دیں صرف۔ جنگ کون سی جیتی؟ وہ کہہ رہے ہیں کون سی آپ نے جنگ جیتی؟ آپ ہمیں یہ بتائیں کون سی جنگ جیتی تھی کہ آپ عمران خان نے جمہوریت کی، سنیں نا، ایک کی بات کا اسپیسیفک جواب دے رہا ہوں جی۔ عمران خان 2 سال سے آئین، جمہوریت اور پاکستان کی
لڑ رہا ہے بلکہ آج کی ڈیٹ ہی اس کی تصویر سب کچھ آپ نے بند کر رکھا ہے. لیکن آج بھی پاکستان میں سیاست اسی کے نام پہ چلتی ہے. پاکستان کی خاطر, آئین کی خاطر, جمہوریت کی خاطر مار کھا رہا ہے. آج سے پہلے عمران خان کے لیول کے کسی لیڈر کو جیل میں اس طریقے سے نہیں رکھا گیا. زرداری کی جیل بھی ساری دنیا نے دیکھی ہے, نواز شریف کی جیل بھی ساری دنیا نے دیکھی ہے, اور عمران خان کی جیل بھی ساری دنیا نے دیکھی ہے. تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کو عوامی فیلڈ مارشل نہ قرار دیا جائے؟ صحیح. میں مغل صاحب مقدمے ہوئے جس پہ مغل صاحب میں آپ کے پاس جس کی پارٹی کو توڑ کے, میری آپ بات پوری ہونی دینا, جس کی پارٹی کو توڑ کے تتر بتر کر دیا گیا, اس کے باوجود آج وہ کھڑا ہے اور اس کے نام کا ڈنکا بجتا ہے, اس کے نام پہ سیاست ہوتی ہے, اس کے نام پہ الیکشن لڑا جاتا ہے, اس کے نام پہ ملک میں جتنے بھی اس کے چاہے مخالف ہیں چاہے اس کے حامی ہیں اس کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں. تو اس سے زیادہ اور کیا ثبوت آپ کو چاہیے حماد حسن صاحب کہ وہ اس وقت اس پورے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کا عوامی فیلڈ مارشل ہے. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. آپ وہ سیاسی روایات بالکل مجھے اس سے کوئی اختلاف آپ سیاسی روایات کی بات کر رہے تھے کہ جو بڑے سیاسی رہنما ہوتے ہیں اگر ان کو آبائی حلقے میں شکست ہو جائے تو وہ کچھ اور کرتے ہیں. استعفیٰ دیا تھا ولی خان نے دیا تھا, باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا. ولی خان نے استعفیٰ دیا دینا چاہیے تھا. ایم کیو ایم کے جو اس وقت کے بانی تھے انہوں نے خود کبھی الیکشن نہیں لڑا تھا. یہ اپنا فیصلہ ہوتا ہے. عمران خان پیٹرن ان چیف بننا چاہیے, ان کا حق ہے. مغل صاحب نے آبائی حلقے میں کوئی اور بھی ہارا کبھی جس کو شاید اپنی ہار تسلیم کر اگر آپ مجھ سے یہ سننا چاہتے ہیں تو میں تو نہیں کہوں گا. میں تو تب کہوں گا جب میرے پاس کنکریٹ ایویڈنس موجود ہو. دیکھیں میں تو یوٹیوبروں کے بیانیے کو نہیں لوں گا. بھائی میں دو لفظ پڑھا لکھا آدمی ہوں, 2 لفظ کا. میں ایسے جذباتی رائے نہیں بناؤں گا. ایک منٹ ہی صاحب, مغل صاحب نے بات کی کہ عمران خان مقبول ہے. کس نے کہا ہے کہ وہ نہیں مقبول؟ میں پہلے سب سے کہتا رہا ہوں, سارا دن میں میڈیا پہ بولتا ہوں کہ اس کی مقبولیت میں کوئی شک نہیں ہے, بالکل مقبول ہے. لیکن مقبولیت صرف نہیں ہوتی, ویژن اور بصیرت بھی درکار ہوتی ہے. تو میں تو یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ ہمیں وہ ویژن اور وہ بصیرت, کہتے ہیں جیل میں ہیں 2 سال سے, بالکل اس جیل کے خلاف سب سے زیادہ آواز میں نے اٹھائی ہے. آج بھی میں نے بات کی ہے کہ سویلین قیادتیں ہمیشہ جیلوں میں ہوتی ہے, لیکن اسی جیل میں باچا خان 30 سال سے زائد رہے, ولی خان 14 سال رہے, آصف زرداری 11 سال رہے, مولانا فضل الرحمان 6 سال رہے, آفتاب شیرپاؤ 5 سال رہے, بے نظیر بھٹو, نواز شریف جیلوں میں رہے. یہ عمران خان اکیلے رہے؟ یہ تو اڈیالہ میں رہے. وہ لوگ تو مچ میں, حتیٰ کہ چودھری ظہور الہی مچ جیل کاٹتے رہے بھٹو دشمنی میں. تو یہ ایک منٹ, یہ نئی بات, جیلیں سب نے کاٹی ہیں. جیلیں انہوں نے سختی کے ساتھ کاٹی ہے. یہ اتنی سخت جیل بھی نہیں ہے جی مغل صاحب, اور یہ بھی نہیں ہونی چاہیے جو ہو رہا ہے. میں اس کا بھی مخالف جی مغل صاحب. اچھا یہ ابھی رکے تو میں جواب دوں نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان کے اس وقت جو 2 مخالفین ہیں, آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب, میں تو ان کے مقابلے کی بات کر رہا ہوں. ان دونوں کی آپ جیل دیکھ لیں, انہوں نے جیل کیسے کاٹی ہیں اور عمران خان کیسے جیل کاٹ رہے ہیں. اور میں صرف اس کی بات نہیں کر رہا جو حماد حسن صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عمران خان 2 سال سے جیل میں ہے تو میں اس کی صرف بات کر رہا ہوں. میں صرف اس کی بات نہیں کر رہا. عمران خان کسی نظریے پہ, کسی مشن پہ, کسی موقف پہ ڈٹ کے جیل میں کھڑے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اس قوم کے لیے کیا کیا. بھائی اس نے تو سب سے بڑی بات ہے اس قوم کو شعور دیا ہے. اس نے قوم کو بتایا کہ آپ سے اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے. اس پہ مدلل شکل میں بتائیں کہ کون قوم کے لیے کون سا کام کیا تھا. وقار سیٹ کا فیصلہ میں نے آپ کے سامنے رکھا, وہ سول سپرمیسی کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے سب سے بڑی دلیل تھی. عمران خان اس کے مخالف کھڑے ہو گئے تھے. ہمیں بتائے نا معیشت کب عمران خان اس کے مخالف کھڑے ہوئے؟ کب عمران خان اس کے مخالف کھڑے ہوئے؟ عمران خان تو جسٹس وقار سیٹ کو نیم پاگل آدمی کہہ رہے تھے. وہ تو ریکارڈ پر موجود ہے, وہ کہہ رہے تھے یہ پاگل آدمی ہے. انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ دے دیا تھا. عمران خان مخالفت میں کھڑے تھے. اب حماد حسن صاحب سن لینا, آپ کہہ رہے ہیں سول سپرمیسی کی بات کر رہے ہیں, تو میں تو عمران خان تو 2 سال سے کھڑا ہے. جس طرح نواز شریف اور زرداری ڈیل کر کے 4 دن بعد جیل سے باہر آ جاتے ہیں اور آ کے اقتدار لے لیتے ہیں, عمران خان کے پاس تو یہ اس کے ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے کب سے یہ ڈیل.
وہ عمران خان نے اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ مجھے تو شروع میں ہی کہہ دیا گیا تھا کہ تم 3 سال کے لیے سیٹ اپ کو مان لو، تمہیں باہر بھیج دیتے ہیں. عمران خان کے لیے بنی گالا کی آفر ہے، عمران خان کے لیے KPK کی آفر ہے. تو ایک نظریے کی خاطر کھڑا ہے نا، ایک مشن کی خاطر کھڑا ہے، وہ سول سپرمیسی کی بالادستی کی خاطر کھڑا ہے. اگر اس کا مقصد اقتدار ہوتا، اگر اس کا مقصد وزیر اعظم بننا ہوتا تو عمران خان کے لیے تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. وہ ان کے ساتھ ڈیل کرتا اور اگلی باری ان کے بعد سال 2 سال بعد 3 سال بعد وہ دوبارہ بن کے آ جاتا. میں آپ کو موقع دوں گا، مجھے بریک بیٹھ کے وزیر اعظم بنا ہے. جس طرح آصف علی زرداری صدر بنا ہے، فارم 47 کا صدر یا وزیر اعظم بننا ہے عمران خان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس سے بڑی اور آپ کو کیا ثبوت دوں اور کیا قربانی دوں، اس سے زیادہ اور کیا سالڈ چیز میں آپ کے سامنے لے کے آؤں کہ ایک شخص نے 8 فروری 2024 کا الیکشن جیل میں بیٹھ کے جیت لیا. آپ نے اس کا پارٹی توڑ دی، آپ نے اس کے بہت سارے رہنماؤں سے پریس کانفرنسز کروا دی، آپ نے اس کا بلے کا نشان چھین لیا، آپ نے اس کو کمپین نہیں چلانے دی، تحریر تقریر تصویر پہ پابندی لگا دی. تو یہ عمران خان کا کرزما ہے نا، یہ عمران خان کا اس کی کرامت ہے کہ عوام نے اس کے نام پہ پھر بھی ووٹ دیا. اور آج بھی کھڑی، آپ سمڑیال کا الیکشن کا بھی ذکر کیا عیسیٰ نقوی صاحب نے، کیا نظر نہیں آیا کہ کس طرح عمران خان کے نام پہ عوام نکلی ہے؟ اور ہمیں تو چھوڑیں، ہم تو ہر الیکشن میں پچھلے 2 سال سے یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس دفعہ تو ان کے اتحادی پیپلز پارٹی والے چیف پڑے ہیں، آپ نے سنا نہیں؟ جی میرے ساتھ ابھی پچھلے سیگمنٹ میں آپ سے پہلے موجود تھے چند صاحب. سنا نہیں حسن مرتضیٰ نے کیا کہا ہے؟ آپ نے سنا نہیں راجہ پرویز اشرف نے کیا کہا ہے؟ تو میرے بھائی اب تو آپ کے اتحادی گواہی دے رہے ہیں حماد حسن صاحب کہ کیسے الیکشن جیتے جا رہے ہیں. اس سے بڑا عمران خان کا معجزہ اور اس کی کرامت آپ کو کیا نظر آئے گی؟ ان کے اتحادی نہیں ہے وہ. میں آپ کو موقع، مجھے مغل صاحب ایک تو یہ کہ وہ ان کے اتحادی نہیں ہیں، وہ مسلم لیگ نون کے اتحادی ہیں. مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو جواب دیتے ہیں حماد حسن صاحب سے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. حماد حسن صاحب، ایک تو عامر مغل صاحب نے جو بریک سے پہلے گفتگو کی اس کا جواب جو ہے وہ آپ سے درکار ہے. دوسرا، پروڈیوسر صاحب ذرا چلائیں جو گفتگو رانا ثناء اللہ صاحب نے کی ہے کہ اب تو چیزیں بڑی بہتر ہو گئی ہیں اور ڈگر پہ چل پڑی ہیں اور 1 سال 2 سال ہوا تو پھر جھاڑو پھر جائے گا، صفایا ہو جائے گا. سنوائیں کیا کہا ہے انہوں نے. حماد حسن صاحب، یہ رینیوڈ کانفیڈنس میاں محمد نواز شریف نے لندن جا کر کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، عوام نے پرفارمنس کی وجہ سے اب ووٹ دیا ہے. مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ شکر، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اور پرفارمنس جو ہے وہ اب بول رہی ہے. عظمہ بخاری جو گفتگو کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کایا پلٹ جائے گی 1 سال میں. آپ اگری کرتے ہیں؟ اس طرف آتے ہیں، لیکن مغل صاحب نے بات کی. عامر مغل صاحب کہتے ہیں کہ سول سپرمیسی کی جنگ لڑ رہی ہیں عمران خان. میں کیسے مان لوں؟ میں تو صحافی ہوں، مجھے تو آپ مدلل بات کریں، مجھے ٹھوس دلائل سے قائل کریں، میں کیسے مان لوں؟ عمران خان نے کئی مرتبہ کہا کہ فوج کے علاوہ کسی سے بات نہیں کروں گا. ان کی بہن علیمہ خان نے ابھی چند دن پہلے کہا کہ عمران خان سے آپ کو کیا چاہیے ہمیں بتا دیں. ان کے پارٹی کے بہت سارے رہنما میں جانتا ہوں کہ کس سے رابطے میں ہوتے ہیں. تو کہاں سے سپرمیسی کی جنگ ہو رہی ہے؟ سول سپرمیسی کی لڑائی کہاں پر ہو رہی ہے؟ ہاں، عمران خان جیل میں ہیں، ان کو رہائی ملنی چاہیے، میں اس کا حمایتی ہوں، ہمیشہ کہتا رہا ہوں. جو ان کی مخالف جماعت ہے مسلم لیگ، وہ لوگ سول سپرمیسی کا نعرہ لگاتے رہے. جی ٹی روڈ پر نواز شریف نکلے، لوگوں کو نکالا، لوگ ان کے ساتھ نکلے. آج وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں میں بیٹھے ہیں. اس میں کون سی بات چھپی ہوئی ہے؟ تمام کے تمام اقتدار کی لڑائی ہے، تمام جماعتیں لڑ رہی ہیں، عمران خان بھی لڑ رہے ہیں. بھائی مان لے کہ ہم اقتدار کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ان لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں جو کلی اختیار رکھتے ہیں. ایک منٹ مغل صاحب، دوسری بات آپ نے، یعنی آپ ڈس ایگری کرتے ہیں جو محمود خان اچکزئی یا پھر جاوید ہاشمی یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان تو جناب سول سپرمیسی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں. ویسے آپ نے کہا لڑائی، وہ ان سے بات نہیں کر رہے. ان سے اگر میرا آپ کے ساتھ جھگڑا ہو، میری آپ کے ساتھ لڑائی ہو اور عامر مغل صاحب جو ہے وہ مجھے مشورہ دیں کہ آپ بات جو ہے شفقت علی قریشی سے کریں، تو کیا جھگڑا اگر آپ سے تو آپ ہی سے بات کروں گا نا. دیکھیں، سول سپرمیسی کی لڑائی لڑ کس کے خلاف رہی ہے؟ پھر وہ تو کہتے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ معاملات کو سیٹل کرنا چاہتا ہوں. تو پھر لڑ کس کے خلاف رہے ہیں؟
میں تو یہی تو عیسیٰ ہمارا رونا ہے کہ جب عدالتوں سے ایسے دلیر اٹھے تھے جیسے جسٹس وقار سیٹھ تھے جنہوں نے ہاتھ ڈالا تھا، تو یہی موقع تھا نا، یہی موقع تھا سول سپرمیسی کا. اب یہی موقع ہے. نواز شریف اقتدار میں سول سپرمیسی کا نعرہ لگا رہے تھے، لیکن کدھر ہے سول سپرمیسی؟ کدھر ہے آئین کی بالادستی؟ جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ آئین کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے؟ نہ یہ لوگ کر رہے ہیں، نہ عمران خان کر رہے ہیں. پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں آئین کے مطابق الیکشن کروانے کا جو فیصلہ تھا وہ نہیں تھا سول سپرمیسی کا؟ کیسے؟ آئین اور جمہوریت کا. تو دیکھیں بس اسی سے ہم ڈکلیئر کریں کہ بس اس ملک میں آئین کی بالادستی ہو گئی ہے. سوال کر رہا ہوں. سوال آپ کر رہے ہیں نا، تو بس میں اسی سے مان لوں کہ بس سنبڑیال میں ضمنی الیکشن ہوا صوبے کا. جی مغل صاحب فرمائیے. اچھا، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ محترم حماد حسن صاحب اس بات پہ تھوڑے خفا ہو رہے تھے کہ میں ان کو کیوں بریکٹ کر رہا ہوں گورنمنٹ کے ساتھ یا موجودہ رجیم کے ساتھ. تو حماد حسن صاحب کسی کے ساتھ بریکٹ کر جاتے پھر اس کو بدل دیتے ہیں. سن لیں نا، سن لیں. دیکھیں حماد حسن صاحب جو ہے نا وہ میزائل ہیں. ایک صحافی ہونے سن لیں، میرا بھی تبصرہ سن لیں نا. مغل صاحب حماد حسن صاحب جو ہیں وہ ایک ایسے میزائل ہیں جو کبھی بھی کہیں بھی لگ سکتے ہیں. تو آپ ان کو واقعی بریکٹ نہ کریں. یہ اکثر جن کے ساتھ آپ انہیں بریکٹ کر رہے ہیں یہ آج کل انہی پہ حملہ آور ہوتا ہے یہ میزائل. نہیں، ہم آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی کے خلاف نہیں ہے، کسی کے ساتھ نہیں ہے. جی سن لیں میری رائے. آپ جیسے چاہے الزام لگائیں عمران خان پہ، تو آپ صحافی ہونے کے طور پہ آپ اپنا ایک رائٹ لیتے ہیں جی کہ میرا تو رائٹ ہے. تو یار کو ہمارا بھی چھوٹا موٹا رائٹ ہے. ہم آپ کو آزاد قبیلے کا صحافی بریکٹ کرتے ہیں، اور آزاد قبیلے کا صحافی جو ہے اس کو جب آرڈر کیا جاتا ہے وہ گائیڈڈ میزائل ہوتا ہے، اس کو ادھر سے آپریٹ کیا جاتا ہے کہ آج تم نے پیپلز پارٹی پہ حملہ کرنا ہے، آج تم نے نون لیگ پہ کرنا ہے، آج تم نے اے این پی پہ کرنا ہے، آج تم نے پی ٹی آئی پہ کرنا ہے. تو ہماری بھی آپ کے بارے میں ایک رائے ہے. ذہنی طور پر کب آزاد ہوں گے عامر صاحب؟ کب آزادی ملے گی، ذہنی آزادی آپ لوگوں کو؟ اس بات پہ آپ برا نہ منائیں. ہماری رائے ہے نا آپ کے بارے میں ایک. آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا حسن ایوب کا، منیب فاروق کا، آپ سب کا ایک قبیلہ ہے. جو لوگ اس شو میں موجود نہیں، جن کے پاس یعنی جو پی ٹی آئی مخالف ہوا، جن کے پاس اپنا حق کے دفاع نہیں ہو گیا، پی ٹی آئی کے مرتدین. اچھا سنیں نا، اب جو بات انہوں نے کی میں اس کا جواب دے دوں. نقوی صاحب جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا، اب انہوں نے یہ بات کی کہ جی وہ سیٹھ وقار کا انہوں نے کہا کہ اس پہ جب ہوا تو عمران خان نہیں بولے. بھائی بات یہ ہے، چلو فرض کر لیں، میرے تو علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ عمران خان نے اس کی سیٹھ وقار کی کوئی مخالفت کی ہو. جو جسٹس فوت ہو گئے ہیں، اللہ بخشے ان کو. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج عمران خان اگر کھڑا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے تو اس لیے وہ سول سپرمیسی کے لیے نہیں کھڑا. محترم بھائی، جب اسٹیبلشمنٹ نے ہر چیز پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ اس حکومت کی کوئی حیثیت نہیں، یہ ناجائز حکومت ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی حکومت ہے، تو ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے نا کہ آپ چھوڑے سیاست کو اور آپ جائیں اپنا کام کریں اور سیاستدانوں کو اپنا کام کرنے دیں. ہم نواز شریف سے زرداری سے بولیں کہ وہ ان کی گود سے اوپر ہے. وہ تو عمران خان نے خود کہا کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو اختیار میرے پاس نہیں تھا، باجوہ کے پاس تھا. وہ تو آپ کے دور میں سب سے زیادہ ہوا. مینڈیٹ ہی نہیں دیا. تو ہم اسٹیبلشمنٹ سے اس حد تک تو بات کر سکتے ہیں نا کہ آپ جائیں اپنے آئینی دائرہ کار میں جائیں، آپ اپنے آئینی فرائض سر انجام دیں، آپ آزاد کریں جمہوریت کو، آپ آزاد کریں پارلیمنٹ کو، آپ آزاد کریں عدلیہ کو اور ہر ادارے کو اپنا کام. تو کس طرح آزاد کریں؟ عامر مغل صاحب آپ بتائیں نا. یہی تو ہمارا رونا ہے کہ کس طرح آزاد کریں. عمران خان نے خود کہا کہ جب میں پرائم منسٹر تھا تو میں تو برائے نام پرائم منسٹر تھا، اختیارات تو باجوہ کے پاس تھے. تو پھر کیوں پرائم منسٹر اس کو نہیں چھوڑا؟ پھر کیوں جب ان کو معزول کیا گیا یا عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا تو پھر کیوں عمران خان ان کے مخالف ہوا تھا؟ پھر کیوں اس وزارت عظمیٰ سے چمٹے رہے جس وزارت عظمیٰ میں وہ ایک کمزور شخص کے طور پر کام کرتے رہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے
کہ جنرل باجوہ کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا ہماری گورنمنٹ کے دور میں، لیکن اسی لڑائی کی وجہ سے تو ہماری حکومت ختم ہوئی ہے۔ اگر عمران خان ان کا اختیار مان لیتے، چلے مجھے بتائیں، آپ کو پتہ ہے عمران خان کا اور باجوہ کا اصل جھگڑا کیا تھا؟ پتہ ہے آپ کو؟ بتائیں جی، آپ بتائیں۔ سب کو اپنا اپنا ایک علیحدہ جھگڑا پتا ہے، آپ اپنا بتا دیں۔ جھگڑا تھا پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا۔ باجوہ صاحب علیم خان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے تھے، عمران خان اس بات پہ نہیں مانے اور انہوں نے عثمان بزدار کو یہ تو بہت پہلے ہو چکا تھا، یہ تو کئی 2019 میں یہ پروجیکٹ چلا تھا، اس کے بعد 3 سال تک تو عمران خان اقتدار میں رہے۔ اصل جھگڑا اگر آپ مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جو بڑی میٹنگ ہوئی تو وہاں اصل مسئلہ یہ آیا تھا کہ کس کو اٹھانا ہے، وہ کسی پہ جھگڑا ہوا۔ حماد حسن صاحب، میں بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہوئی کہ سب سے پہلے جہانگیر ترین کو عمران خان بنانا چاہتے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کو جنرل باجوہ صاحب نے ملی بھگت سے نااہل کروا دیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی سیکنڈ چوائس تھی شاہ محمود قریشی۔ شاہ محمود قریشی کو باجوہ صاحب نے ملتان سے MNA کا الیکشن جیت کے وہ اور ایک ان نون پرسن سے MPA کا الیکشن ہروا دیا، اس لیے کہ وہ اپنی مرضی کے بندے علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنوانا چاہتے تھے۔ عمران خان سمجھ گئے اس گیم کو، انہوں نے علیم خان کو وزیر اعلیٰ نہیں بنوایا، انہوں نے بنا دیا عثمان بزدار کو۔ یہ ابتدا تھی آپس میں ڈفرینسز کی، یہ ابتدا تھی اختلافات کی، عمران خان کی اور باجوہ کی۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ جھگڑا تو 2018 یا 19 کا تھا اور گورنمنٹ ہماری 3 سال 8 ماہ چلی ہے، تو اس کا ثبوت آپ کو کیا آپ نے خواجہ آصف کے اور کیا آپ نے رانا ثناء اللہ کے بیانات نہیں سنے کہ ہمیں 2019 میں اپروچ کر لیا تھا جنرل باجوہ نے جنرل فیض حمید کے ذریعے، اور جنرل اعجاز امجد جو ہیں وہ ان کے سسر ہیں ان کے ذریعے، اور انہوں نے بلا کے کہا تھا کہ پہلے ہم سے پنجاب لو پھر ہم سے وفاق بھی لے لو۔ 2019 میں انہوں نے ان کو بلا لیا تھا، لیکن پھر بیچ میں کرونا آ گیا اور اس کی وجہ سے انہیں ٹائم دینا پڑا۔ تو یہ ڈفرینسز اسی وقت سے چل رہے تھے، اور چونکہ یہ ایک لڑائی جاری تھی، عمران خان چاہتے تھے کہ فوج کے ساتھ میرا معاملہ کمفرٹیبل رہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمفرٹیبل رہے، وہ اپنا کام کریں، دفاع کے متعلق جو ان کے آئین میں حدود ہیں ان کے متعلق کام کریں۔ وہ بار بار انٹرفیئرنس کرتے تھے گورنمنٹ کے اندر، اور آپ کہتے ہیں کہ عمران خان ان کی مرضی سے گورنمنٹ چلاتے تھے یا وہ برائے نام وزیر اعظم تھے، تو آپ نے رانا ثناء اللہ کو وہ بیان نہیں سنا کہ ہم سارے انتظار کرتے رہے اور جنرل باجوہ آدھا گھنٹہ انتظار کرتے رہے عمران خان سے کہ آئیں اور بیٹھیں آپ میٹنگ میں، جس میں جس میں شہباز شریف اور زرداری وغیرہ تھے، اور عمران خان نہیں آئے اس میٹنگ میں۔ تو ایسی بھی بات نہیں تھی کہ عمران خان کو ان کے صحیح۔ اچھا، مغل صاحب وقت کم رہ گیا، وقت کم رہ گیا، مجھے ذرا کوئکلی یہ بتائیں کہ یہ جو احتجاج والا سارا معاملہ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف میں اندر سے بات چلتی ہے، آپ کے اپنے ورکرز ووٹر سپورٹر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں بھی کمپرومائزڈ ہے، فلاں بھی۔ اب ہمیں جو سمجھ آئی ہے کہانی کہ آپ کسی ایک شخص کو تجویز نہیں کرنے جا رہے گنڈا پور صاحب کو، بلکہ پورے ملک کی سطح پر آپ نے احتجاج کرنا ہے۔ اس سارے معاملے میں مراد سعید صاحب کہاں غائب ہیں؟ ان کا نہ کوئی ٹویٹ آ رہا ہے، نہ ان کی طرف سے کوئی بات آ رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ جس دن عمران خان نے اصل میں کال دینی ہوگی اس دن تو مراد سعید جو ہے وہ باہر آئیں گے۔ اچھا جی، اس میں نقوی صاحب سب سے پہلے تو میں نے کوئی تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے پارٹی میں یہ اپنی تجویز پٹ کی ہوئی ہے کہ ہمیں اب گوریلا پولیٹیکل اسٹریٹجی کی طرف جانا چاہیے۔ گوریلا پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا ہے کہ ہم احتجاج کریں اور ہمارا کارکن پکڑا نہ جائے۔ اس کے لیے سب سے بہترین اور افیکٹو جو طریقہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اسی پیٹرن پہ ہماری پارٹی اور عمران خان صاحب کنونس ہیں اور اسی طرف وہ آرڈر کرنے جا رہے ہیں کہ ہم روڈ بلاک کریں۔ ہمارا مقصد ہے یہ ناجائز حکومت نہ چلے، کیونکہ یہ عوامی حکومت نہیں ہے، یہ عوام کے مینڈیٹ سے نہیں بنی، عوام کے ووٹوں سے نہیں بنی۔ تو اس کو روکنے کے لیے گوریلا پولیٹیکل اسٹریٹجی ہم پورے پاکستان میں ہم شروع میں بڑی آپ نے نئی ٹرم آج عوامی فیلڈ مارشل سے گوریلا پولیٹیکل اسٹریٹجی، بیسیکلی آپ اصل میں میں سمجھ رہا ہوں آپ اصل میں جو بات کر رہے ہیں۔ سن لیں مجھے تھوڑا سا اس کی وضاحت کرنے دیں۔ میں آپ سے پہلے یہ متی اللہ جان واسی صاحب کے شو میں بھی یہ واضح کر چکا ہوں، اور انہوں نے بھی بڑی دلچسپی سے میری تجویز سنی تھی۔ اس کا مقصد یہ ہے، دیکھیں ہوتا کہ ہم احتجاج کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، گولیاں مارتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، 2 4 6 ماہ کے لیے جیل بھیج دیتے ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے، میں نے پارٹی کو یہ تجویز دی ہے، اس کا نام گوریلا پولیٹیکل اسٹریٹجی رکھا ہے کہ آپ روڈ بند کریں۔ روڈ 150 لوگوں سے بند ہو جاتا ہے چوک،
آپ روڈ بند کریں. آپ فلیش موب کی بات کر رہے ہیں نا, اچانک سے گوریلا احتجاج کیسے کریں گے؟ نہیں, یہ جب فلیش گوریلوں کا بیسیکلی کمانڈر آئیڈیا ہے گنڈاپور فلیش موب کہ اچانک سے جس طرح آپ نے دیکھا کہ کسی مارکیٹ میں کسی چوک, نہیں, جب گوریلوں کا کمانڈر گنڈاپور مکمل کر لیں لے کے آیا تھا تو خود سب سے پہلے بھاگ گیا تھا, تو کس طرح احتجاج چلائیں گے؟ میرا یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ گوریلا احتجاج کریں, اس کو بڑھاتے جائیں 6 گھنٹے 8 گھنٹے, پھر اس کو 24 گھنٹے پہ لے جائیں, آپ پورا ملک جام کر دیں. اگر یہ سیدھے ہاتھ سے نہیں مانتے, یہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس نہیں کرتے, عمران خان کو قطعاً سیاسی اس سے مان جائیں گے آپ کے خیال میں؟ عمران خان پہ کوئی ایسا کیس نہیں, اس سے مان جائیں گے آپ کے خیال میں؟ ابھی اس میں مغل صاحب, احتجاج میں گرفتاریوں کا خطرہ کم ہے, مغل صاحب گرفتار کم لوگ ہوں گے, رزلٹ زیادہ آئے گا. مغل صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں نا, یہ کل ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے بیسکلی جو بات کی, انہوں نے کہا کہ پکڑ دھکڑ کا نیا سیزن شروع ہونے والا ہے. آپ لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں, آپ لوگ قانون ہاتھ میں لیں گے, تو آپ نے تو آلریڈی اب یہ اسٹریٹجی بتا کے گرفتاری, بٹ یہ ایک آئیڈیا تو ایک اچھوتا خیال ہے, یہ فلیش موب پرفارمنس اچانک سے آپ کسی چوک چوراہے پر رکھے ہوتے ہیں. یہ اوپن سیکرٹ ہے, جو چھپا نہیں سکتے, ہم چھپائیں گے تو کارکنان کو کیسے بتائیں گے یہ کریں گے؟ صحیح, جی میں تو اوپن کیا تو ٹی وی پہ بیٹھ جی ٹھیک ہے. گوریلا جنگ کا تو ہم نے بہت سنا تھا, تاریخ بھری جنگ نہیں, جنگ کی بات نہیں ہو رہی, لیکن گوریلا احتجاج کا پہلی بار سن رہے ہیں. سیاسی تنظیم ہے, ہاں وہ بھی سیاسی وہی بات کر رہا ہوں, وہی بات کر رہے ہیں. جی آپ سمجھتے نہیں ہیں. دیکھیں, گوریلا احتجاج کا ہم پہلی بار سن رہے ہیں کہ گوریلا احتجاج ہوگی. اب گوریلا احتجاج جب ہو رہا تھا, ایک منٹ عامر مغل صاحب, گوریلا احتجاج جب ہو رہا تھا, لوگوں نے وہ کنٹینر بھی ہٹا دیے تھے, کوئی دریا عبور کر رہا تھا, اور وہ جو کیمروں کے سامنے مختلف قسم کے آبسٹیکلز کر رہے تھے کہ اس طرح ہم نے جانا ہے, یعنی ایک گوریلا احتجاج تھا. اس گوریلا احتجاج کو لیڈ کر رہا تھا علی امین گنڈاپور, اس نے خود بھی پگڑی باندھی ہوئی تھی اور گوریلوں کے آگے جا رہا تھا. لیکن جب ڈی چوک میں پہنچے اور بقول ان کی گولی چلی تو گوریلا کمانڈر سب سے پہلے غائب ہو گیا تھا. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ احتجاج کریں, تحریک چلائیں, جمہوریت کے لیے کام کریں, لیکن ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہیں تو کچھ صحیح. اور وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اب میں اس کا جواب دے دوں نقوی صاحب. مغل صاحب بعد کے لیے اٹھا رکھیں, وقت ختم ہو گیا, مجھے اجازت لینی ہے. بہت بہت شکریہ. عامر مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, حماد حسن صاحب. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.